अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 अप्रैल 2021 है और आज दिन है मंगल का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान और अमरीका से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक मरतबा फिर ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों को 1 मई 2021 को नहीं निकाला जाएगा। तालिबान के साथ किया गया 2020 का एग्रीमेंट अमरीकी सदर जो बाइडन ख़त्म कर रहे हैं। इसी हवाले से वाइट हाउस की खातून तर्जुमान जेन साकी की जानिब से कहा गया है कि अमरीका के नए सदर जो बाइडन वक्त मांग रहे हैं, उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें वक्त चाहिए ताकि दुरुस्त फैसला किया जा सके। आप जानते हैं नाज़रीन काम डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीकियों ने तालिबान से एग्रीमेंट किया था कि 1 मई 2021 तक मुकम्मल गैर मुल्की फ़ौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। अमरीका अफगानिस्तान से जंग ख़त्म कर देगा, लेकिन महज अब 1 महीने से भी कम का वक्त रह चुका है। अमरीका तालिबान के साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। यही वजह नाज़रीन काम अफगान तालिबान अमरीका की नई हुकूमत को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है और अफगान तालिबान गुरेला जंग और कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं। आज नाज़रीन काम अफगान तालिबान की जानिब से जो ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं, इनमें दावा किया जा रहा है कि सूबा नंगरहार के अंदर अफगान तालिबान ने काबुल हुकूमत की फ़ौज का एक बड़ा फ़ौजी अड्डा उड़ा दिए है। एक बड़े यूनिट पर हमला किया गया है जिसके नतीजे में 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी कर दिए गए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात लिखी हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें फतूहात मिल रही हैं मुख्तलिफ सूबों से। काबुल फोर्सेस को, अमरीकी फोर्सेस को, इत्तिहादियों को भगाया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम निहत्ती शहरी आबादी पर टारगेट के हवाले से भी तालिबान तर्जुमान का कहना है कि हमारे खिलाफ बमबारी हो रही है, निहत्ती शहरी आबादी भी मुतासर हो रही है। इस हवाले से नाज़रीन काम आलमी बरादरी अफगानिस्तान के इशू पर नजरें जमाए हुए है और तुर्की के अंदर होने वाली समिट के हवाले से मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन इन मीटिंग से क्या वाकई अफगानिस्तान का मसला हल हो जाएगा? क्या अमरीका अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा? ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अमरीका अय्यारी, मक्कारी, चालाकी से काम ले रहा है। इसलिए अफगान तालिबान को उनके अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा हुक्म दे चुके हैं कि फ़ैसला कुन हमले किए जाएं और जिहाद और बज़ोर ताकत ही अमरीका और नेटो को अफगानिस्तान से भगाया जाए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम पाकिस्तान ने चीन के शहरियों के लिए 2 साल मुद्दत वीज़े को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वो चीनी शहरी जो पाकिस्तान के अंदर CPEC जैसे तारीखी मंसूबे में काम कर रहे हैं, उनके लिए 2 साल वीज़ों में एक्सटेंशन दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर 60,000 से ज़ायद चीनी शहरी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि CPEC मंसूबों को फौरी और बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। इसलिए चीन के जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं या दीगर माहिरीन हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तान के अंदर CPEC का तारीखी मंसूबा मुकम्मल हो सके। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर कॉटन की, कपास की कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैरून ममालिक से कपास अब मंगवाना पड़ेगी। नाज़रीन काम इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि किसानों के लिए मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं उनका ऐलान किया जाए, उन्हें सब्सिडी दी जाए और किसानों को इस बात पर उन्हें हौसला दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काश करें। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, यहाँ पर ज़राअत का बहुत बुरा हाल हो चुका है हुकूमती पॉलिसियों की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से। इसलिए जदीद जो ज़राअत के लिए टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय दीगर ममालिक से चीज़ों को मंगवाने के पाकिस्तान के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए और दुनिया को फ़रोख्त करना चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर के तलबा पाकिस्तान रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत उन्हें NOC जारी नहीं कर रही है। इसी हवाले से नाज़रीन काम तलबा का, कश्मीरी तलबा का एक ग्रुप दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा था जो दुबई के रास्ते पाकिस्तान के लिए आना चाहता था, लेकिन भारत ने उन्हें रोक दिया, उन्हें NOC जारी नहीं किया गया। आप जानते हैं कश्मीरियों पर मोदी दहशतगर्द की
کی حکومت گزشتہ 20 مہینوں سے ظلم ڈھا رہی ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام آج بھی 9 کشمیریوں کو مختلف اضلاع سے گرفتار کیا گیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اور انہیں شہید کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ان مظالم کو رکوانا پاکستان کی بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا بھارت کے ساتھ کسی بھی سطح کے تعلقات قائم کرنے سے پہلے کشمیریوں کو انصاف دلانا ہوگا، کشمیریوں کی مدد کرنا ہوگی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ٹویٹر کی جانب سے بھی منافقت کا سہارا لیا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے حق میں چلنے والے ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کیا جا رہا ہے اور بھارت آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے لیے بی جے پی مودی دہشت گرد کے حامیوں کو ٹویٹر کے اندر، فیس بک کے اندر بھرتی کروا چکے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی پوسٹ کی جائے یا کوئی آواز اٹھائی جائے تو ان اکاؤنٹس کو سوشل میڈیا سے معطل کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی منافقت ہے، یہ سوشل میڈیا کمپنیوں کی منافقت ہے اور یہ ایک طرح سے کشمیریوں پر سوشل میڈیا کمپنیوں کا ظلم بھی ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت سے ہے۔ بھارت کی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ علاقے لداخ کے جہاں پر بھارت نے اپنی خطرناک فوجوں کو ڈپلائے کیا تھا چین سے لڑنے کے لیے، اب ان مقامات پر بھارتی فوجیں جنگی مشقیں کریں گی۔ اور اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق کہ چائنا بھی اپنے علاقوں کے اندر جدید ایکسرسائز اور ڈرلز اور مشقیں کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام کہا جاتا ہے چین اور بھارت کے درمیان ابھی تک معاملات حل نہیں ہوئے ہیں، چائنا بھارتی علاقوں میں موجود ہے اور بھارتی فورسز بھی چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرح سے متعین کی جا چکی ہیں اور وہیں پر موجود ہیں۔ کوئی ڈس انگیجمنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی چینی فوجی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا ہے اور نہ ہی بھارت نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹائی ہیں۔ حالات ابھی بھی خراب بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارتی فوج کے اندر کرپشن کے الزام میں اور چوری اور بدعنوانی کے الزام میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 10 سال تک کی جیل کی سزا سنا دی گئی ہے اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ملوث دیگر افسران کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے بھارتی فوج کے اندر کرپشن بدعنوانی دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے بھارتی فوج کے اندر اس طرح کے سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں جس میں فوج کی کرپشن میں جو ملزمان ہوتے ہیں، مجرمان ہوتے ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ چند دن پہلے بھی ایک خبر سامنے آئی تھی، ایک میگا سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے جو پیپرز ہیں وہ لیک کیے گئے ہیں اور من پسند افراد کو بھرتی کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے بھارتی فوج بزدل ہے اور دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ بھی ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کی ریاست چھتیس گڑھ ہے جہاں پر 4 دنوں سے حالات کشیدہ ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ بھی چھتیس گڑھ کے اندر موجود ہیں لیکن حالات سنبھل نہیں رہے ہیں کیونکہ بھارتی فوج پر ماؤ نواز نکسالی تحریک کے علیحدگی پسندوں نے حملہ کیا تھا اور اب بھی بھارتی فوج کے کم از کم 70 کے قریب جوان بتائے جا رہے ہیں جو لاپتہ ہیں اور جو جوان ہلاک ہوئے ہیں بھارتی فوج کے ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے حملوں میں، ان کی تعداد 30 بتائی جا رہی ہے لیکن جو اندر کے ذرائع ہیں وہ ان کی تعداد 50 سے بھی زائد بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوڑی میڈیا مودی حکومت جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے۔ چھتیس گڑھ کے اندر حالات کشیدہ اور خراب ہیں اور اب بھی وہاں ماؤ نواز علیحدگی پسندوں سے جھڑپیں بھارتی فوج کی جاری ہیں۔ دنیا بھر کے اندر اس بڑے واقعے پر بھارت کی جگہ سائی ہوئی ہے، بھارت کی بدنامی ہوئی ہے۔ بھارت کی عوام مودی سے مطالبہ کرتی ہے کہ اگر 75 ارب ڈالر فوج کو دینے کے باوجود بھی ماؤ نواز نکسالی تحریک کے علیحدگی پسندوں سے نمٹنا فوج کو نہیں آتا ہے تو پھر اس فوج کو بند کر دینا چاہیے، اس ادارے کو بند کر دینا چاہیے۔ لوگ اپنی حفاظت خود ہی کر لیں گے، جبکہ مودی دہشت گرد کی حکومت نے کہا ہے کہ چھتیس گڑھ کے اندر ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف اب کارروائیاں شروع کی جائیں گی اور گرینڈ آپریشن کیا جائے گا، لیکن کہا جاتا ہے کہ پورے بھارت کے اندر ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے حامی پھیل چکے ہیں، ان کو شکست دینا ناممکن ہے۔ انہیں دیکھا دیکھی اب خالصتان، کشمیر اور دیگر ریاستوں کے آزادی چاہنے والے بھی حملے کریں گے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اسرائیلی صدر کی جانب سے نیتن یاہو کو دوبارہ حکومت سازی کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کو اسرائیلی صدر نے کہا ہے کہ وہ حکومت کی تشکیل کریں، فوری تشکیل کریں اور دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے ایک اتحاد بنائیں۔ کہا جاتا ہے اسرائیل کے اندر 2 سال میں چوتھی بار الیکشن ہوئے ہیں لیکن کسی سیاسی جماعت کو برتری نہیں ملی ہے۔ کنگ میکر عرب جماعت ہے، اس سے رابطے کیے جا رہے ہیں، انہیں منایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کا ساتھ دیا جائے، لیکن اسرائیلی شہری سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر بدعنوان، کرپٹ اور چور لیڈر نیتن یاہو اقتدار
کا حقدار نہیں ہے، اسے ہٹنا چاہیے، اسے مستعفی ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اسرائیل سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ درندہ یہودی فورسز نے بیت المقدس کے ایک شہری کو گاڑی کے اندر گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ سوار تھی، انہیں بھی شہید کیا جا چکا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہودیوں کے حملے فلسطینیوں پر ہو رہے ہیں، لیکن عرب ریاستیں فلسطینیوں کے خون کا سودا کر رہی ہیں اور فلسطینیوں کو مروانے کے لیے، فلسطینیوں کو قتل کروانے کے لیے یہودیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے آج درجنوں فلسطینی نوجوان بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں، جن میں ایک الفتح تحریک کے جو امیدوار تھے انتخابات لڑنے کے لیے، انہیں بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کتنا افسوسناک منظر ہے فلسطین کے اندر کہ ہر وقت وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام اردن اور سعودی عرب سے ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے انتہائی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن کے ہمراہ اردن کا دورہ کیا ہے۔ اردن کے بادشاہ کنگ عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور کنگ سلمان کا پیغام بھی پہنچایا گیا ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اردن کے اندر ہونے والی بغاوتیں اور شاہی خاندان کے اندر اختلافات کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کوششیں کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے اسرائیل اور موساد کی ایجنسی کی جانب سے اردن کے اندر بغاوت کی کوششیں ہوئی تھیں۔ کنگ عبداللہ ثانی کے سوتیلے بھائی شہزادہ حمزہ کو اکسایا گیا تھا کہ وہ اقتدار پر قبضہ کریں، لیکن آخری لمحات میں کنگ عبداللہ ثانی نے کریک ڈاؤن کروایا اور شہزادہ حمزے سمیت دیگر کئی اعلیٰ عہدیداروں کو گرفتار کروا لیا ہے۔ اس حوالے سے نازل اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اردن کے اندر سعودی عرب ثالثی کی کوشش کر رہا ہے اور شہزادوں کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں حل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگرچہ اردن کے بادشاہ کے جو چچا ہیں ان کی جانب سے جو ستیلے بھائی حمزہ ہیں ان کو منایا گیا ہے، اور اطلاع سامنے آئی ہے کہ شہزادہ حمزہ جو باغی ہو چکے ہیں اس نے کنگ عبداللہ کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن بہرحال اردن کے اندر حالات کشیدہ ہیں۔ اچھی بات ہے، نازل کام بغاوت کو ختم کروانا چاہیے۔ سعودی عرب ثالثی کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اسرائیل عرب دنیا کے لیے، خلیج کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کے خلاف مشترک ہو کر، متفق ہو کر لڑنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام ترکی سے ہے۔ ترکی کا دورہ کیا ہے یورپی ممالک کے انتہائی اعلیٰ عہدیداروں نے، اور ترک حکام سے جو اختلافات ہیں یورپ کے انہیں حل کرنے پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ یورپی یونین اور یورپی اتحاد ترکی کو اپنا انتہائی اہم اتحادی ملک سمجھتے ہیں، اس لیے جو ایشوز ہیں انہیں مذاکرات کے ذریعے سے، ڈائیلاگ کے ذریعے سے حل کرنے پر اتفاق ہو رہا ہے۔ طیب اردگان کی کامیاب پالیسیوں کے بعد یورپ دھمکیاں تو ترکی کو دے سکتا ہے، لیکن ترکی کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یونان اور فرانس کے ساتھ ترکی کے جو اختلافات ہیں انہیں حل کروانے کے لیے بھی یورپی ممالک اور یورپی یونین کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے ترکی سے کہ مارچ کے مہینے میں 16 بڑے دہشت گرد حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے، جس سے اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی اور بدامنی پھیلانے کی کوششیں ہوئی تھیں۔ ترکی کے فورسز، خفیہ ادارے بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ شمالی سوریا سے، شمالی شام سے 9 کرد باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو ترکی کے اندر بدامنی پھیلانے کی سازش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ترکی کے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان پر خبر نشر ہو رہی ہے کہ رواں سال ماہ رمضان کے اندر تراویح مساجد میں ادا نہیں ہوں گی کورونا کی وجہ سے، اس لیے گھروں کے اندر تراویح کی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے۔ نازل کام لیبیا کے اندر عبوری حکومت کے لیے، جو عبوری حکومت ہے، انٹرم گورنمنٹ ہے، اس کے لیے باغی ہفتر مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ باغی ہفتر نے اپنے ملیشیاؤں کے ذریعے سے جدید جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں لیبیا کے اندر خانہ جنگی کو ختم کروانے کے لیے عبوری حکومت کا سیٹ اپ اقوام متحدہ کی سربراہی میں انسٹال ہوا تھا، لیکن عبوری حکومت کے خلاف باغی ہفتر سازشیں کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عبوری حکومت بھی خاموش ہے، باغی ہفتر کی سازشوں پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے حالات اور زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب اٹلی کے وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے
لیبیا کا اور لیبیا کی عبوری حکومت سے رابطے شروع کیے ہیں۔ یورپ لیبیا کے اندر مداخلت کر رہا ہے اور من پسند افراد کو حکومت دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس حوالے سے ترکی کو اور امت مسلمہ کے دیگر جو مسلمان ملک ہیں ان کو کوشش کرنا ہوگی تاکہ یورپ کو اور دیگر ملکوں سے یہاں سے نکالا جا سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مزید 2 بڑی قبریں دریافت ہوئی ہیں جہاں پر اجتماعی طور پر لیبیا کے لوگوں کو قتل کر کے دفنایا گیا ہے۔ باغی ہفتہ کے جنگی جرائم کی وجہ سے اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ قبریں دریافت ہو رہی ہیں جہاں پر اب تک سینکڑوں نوجوان جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے ان کی ڈیڈ باڈیز دریافت ہو چکی ہیں۔ ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ نائجیریا سے ہے۔ ناظرین نائجیریا کے اندر ایک بڑا مسلح حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 1800 کے قریب جو قیدی تھے جیل کے اندر وہ فرار ہو گئے ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مسلح جنگجوؤں نے فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں جو قیدی تھے وہ بھی بھاگ گئے ہیں اور اسی طرح سے کافی فوجیوں کو نقصان ہوا ہے۔ تیل سے مالا مال افریقہ کا مسلمان ملک ہے نائجیریا جہاں پر یورپ سازشی عناصر کے ذریعے سے وہاں پر اس طرح کی بدامنی کے واقعات کروا رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً افریقہ کے مختلف ممالک کے اندر اس طرح کے حادثات آ رہے ہیں جس کا مطلب اور ہدف اور مقصد یہ ہے کہ یورپ کے جو افریقہ کے جو ملک ہیں یہاں پر امن و امان نہ ہو، یہاں پر یورپ غارت گری کرتا رہے، استعماری نظریات کو یہاں پر ٹھونسا جاتا رہے اور یہاں کے وسائل کو لوٹا جاتا رہے۔ لہٰذا افریقہ کے مسلمان ملکوں کی مدد بھی امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔